नाज़रीन, इस वक्त हाई लेवल के राब्ते हो रहे हैं अरब वर्ल्ड में, टर्की में, ईरान के दरमियान, सोमाली लैंड से लेकर शाम से लेबनान, लेबनान से गजा तक जो इजराइल के मंसूबे हैं उस पर अब एक कंसेंसस भी हो रहा है, राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक जो आपसी डिवीजन है वो उसका अभी तक मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ है, लेकिन एक कंसेंसस जो है वो डेवलप हो रहा है कि इजराइल के इक़दाम जो है वो सबके लिए एक थ्रेट हैं। उधर सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने यमन के अंदर जो एसटीसी ग्रुप है उसको ये कहा है कि वो विड्रॉ कर जाएं, यही उनके लिए बेहतर है। वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि एसटीसी अगर अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर चला जाता है तो मामला जो है वो जरा कूल डाउन हो जाएंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर इसका बड़ा सख्त रद्दमल जो है वो आने वाला है। और इसके साथ इराक, नाज़रीन, वहां से बड़ी खबर ये आ रही है कि इराक जेट्स ले रहा है। इराक जो है वो जेट्स ले रहा है अपनी एयर सुपीरियरिटी को बढ़ाने के लिए, और ये ईरान के लिए अच्छी खबर है क्योंकि सीरिया और इराक के अंदर जो एयर स्पेस है वो इजराइल और अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है। अगर ये मुल्क जितने स्टेबल होंगे उतना ज्यादा ईरान का फायदा है, क्योंकि यहीं से गुजरकर जब वो इजराइल ने अटैक करना है। और लेबनान पर एक मुकम्मल जंग लॉन्च करने के लिए मुसलसल जो मंसूबे हैं वो सामने आ रहे हैं। कैसे इजराइल जब वो हमला करने का इरादा रखता है इस पर आपके सामने रिपोर्ट शेयर करेंगे। और नाइजीरिया से लेकर ताइवान तक क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, नाइजीरिया पर मजीद हमले करने की धमकी अमेरिका की जानिब से जो वो सामने आ रही है, और ताइवान के मामले में चाइना और अमेरिका में एस्केलेशन बहुत बढ़ रही है, और यूक्रेन पर शदीद तरीन हमले रशिया ने किए हैं, और जो यूक्रेन का कैपिटल है उस पर शदीद तरीन मिसाइल और ड्रोन अटैक जब किए गए, पूरे दारुल हुकूमत से बिजली गायब हो गई है। और ये यूक्रेनियंस के लिए बड़ी यानी कि मुश्किल तरीन सूरत हाल है, मौसम सरमा और ऊपर से हमले और बिजली गायब है। और यूक्रेन जिसके बारे में यूरोपियंस ये कहते हैं कि यूक्रेन जीत नहीं सकता, अमेरिकन उस जंग से पीछे निकल चुके हैं, जो है वो बिल्कुल अमेरिका ने अपने आप को साइड पर कर लिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की को फिर भी रशिया जंग लड़नी है और रोज यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। अगर ज़ेलेंस्की थोड़ा सा भी समझदार होता तो इस जंग के अंदर जब ना कूदता। आज यूरोपियंस कह रहे हैं कि यूक्रेन जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको जब लड़वाना चाहते हैं। तो यूक्रेन की जो जंग है इसको भी रुकना चाहिए, और ईरान भी यही बात करता है, ओआईसी का मौका भी यही है, और यूक्रेन की जंग भी रुकनी चाहिए। और जो कुछ इजराइल यहां पर कर रहा है उसको कंटेन करना, ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने के मुतरादिफ है। इजराइल के अंदर से क्या खबर सामने आ रही है? इजराइल के अंदर से खबर यह है कि एक और इजरायली फौजी ने अपनी जान ले ली है, और 19 साल ये इजरायली फौजी है, और ये लेबनान बॉर्डर के ऊपर स्टेशन था, वहां पर जो इनकी बेस है वहां पर ये था, और इसने जब वो खुद को गोली मारी है। तो ये इस महीने की ये तीसरी खबर है, यानी अपनी जान लेने की ये थर्ड न्यूज है जो आ रही है। ये है इजराइल के अंदर सूरत हाल, जो कुछ इन्होंने गजा में किया है, और उसके नतीजे में ये जहनी तौर पर जब वो पागल हो चुके हैं, अपना तवाज़ुन खो बैठे हैं, क्योंकि वो जो बच्चों की चीखें हैं ये इनके सामने आती हैं। तो यानी ये अंदरूनी तौर पर इजराइल की हालत है। अच्छा, अब आज देखिए क्या खौफनाक खबर जो है नाज़रीन गजा से सामने आ रही है। बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर है। 2 साल के बाद मलबे तले से एक जगह से 2 साल के बाद 25 बॉडीज जब निकाली गई हैं, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी है और साथ उसकी जो वालदा है उसकी बॉडी भी रिकवर की गई है। 2 साल के बाद जनवरी 2024 के अंदर इस बिल्डिंग पर अटैक हुआ था, लोग मलबे तले दब गए थे। अब हम जनवरी 2026 में दाखिल हो रहे हैं, 2 साल इसको हो गए हैं, और 2 साल तक बॉडीज मलबे से नहीं निकाली गई। और ऐसी कितनी बॉडीज हैं जो साल, 1.5 साल, 2 साल से मलबे तले दबी हुई हैं और अभी तक वो निकाली नहीं जा सकी हैं। नियरली 2 years ऑन गाजा रिकवर जर्नलिस्ट मदर अमंग 25 डेड। 25 बॉडीज फ्रॉम बीनीथ द रबल, जिसमें फलस्तीनी जर्नलिस्ट हिबा फौद हैं और साथ उनकी मदर भी मौजूद थी, दोनों जब वो शहीद हो गई। 9 जनवरी 2024 को ये एयर स्ट्राइक यहां पर हुई, और ये जो जर्नलिस्ट हैं इनकी उम्र 30 साल थी। 30 साल की उम्र में जो है वो ये शहीद हुई, और इनका बड़ा अहम किरदार भी था। वो किस हवाले से? इन्होंने सोशल मीडिया क्लब पैलेस्टाइन बनाया और बहुत सारे जर्नलिस्ट को वहां पर ट्रेन किया कि वो कैसे फलस्तीन की जो आवाज है उसको ऑनलाइन दुनिया भर में जो पहुंचा सकते हैं। यानी बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी ट्रेन किया कि कैसे वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इनको जब वो शहीद किया गया 2 साल तक। मुझे अब देखें, जंगें हैं और जारी रहेंगी जब तक क़यामत आ नहीं जाती, दुनिया में जंगें जब वो होती रहेंगी। क्या इसको हम जंग कहेंगे?
یہ جو غزہ میں ہوا ہے کیا اس کو جنگ کہیں گے؟ اور اس پر جو سائلنس ہے اس کی جسٹیفیکیشن کون دے گا اور کیسے دے گا؟ یعنی اس خبر، صرف اس خبر کو لے لیں اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں غزہ میں کہ انسانیت جب وہ کام گئی ہے. یعنی مصر کیا سوچ رہا تھا؟ دیکھیں مصر جب وہ اس کا بارڈر لگتا ہے تو جو رفح کراسنگ پر گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بمباری ادھر ہوتی ہے تو زمین ادھر ہلتی ہے، یعنی جو مصر والی سائڈ ہے وہاں پر زمین ہلتی ہے ہر بم جو غزہ میں گرتا ہے، اور ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، زندگی کی سہولیات ہے ان کے پاس، اور صرف 200 میٹر دوسری طرف دیوار کی صرف دوسری طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یعنی دنیا میں بہت ہیومینیٹیرین کرائسس ہوئے ہیں، اس وقت بھی ہیں، افریقہ میں بہت بڑے ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، لیکن یہ تو کچھ عجیب ہی ہے کہ دیوار کی ایک طرف کھانا ہے، ہزاروں ٹرکس کھڑے ہیں، وہ چند 100 میٹر پار کر کے دوسری طرف کھانا نہیں پہنچا سکتے. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا. ایک ہے کہ افریقہ میں کرائسس جاری ہے، وہاں پر کھانا نہیں پہنچ پا رہا ہیومینیٹیرین ایڈ. یہ تھوڑی ہے کہ وہ دیوار کے ایک طرف کھڑی ہے اور لوگ دوسری طرف بھوک سے مر رہے ہیں اور اوپر سے بم گر رہے ہیں اور زمین اس طرف ہل رہی ہے. یعنی روز یہ حکمران جو ہیں یہ کیا سوچتے ہوں گے، رات کو سوتے وقت کیا سوچتے ہوں گے، کیا ایسی چیز تھی جو جس میں انہوں نے غزہ کی جا کر مدد نہیں کی. اگین اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ کوئی جا کر یہ اٹیک کر دیں، لیکن ایک میننگ فل انٹروینشن کیا یہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا غزہ میں یہ جنگ بندی پر ویسٹ کو، امریکہ کو مجبور نہیں کر سکتے تھے؟ یہ اتنے ملک ہیں، ان کے پاس کوئی لیوریج نہیں تھی. کیا ایسی چیز تھی جس نے ان کو مجبور کیے رکھا کہ اسرائیلی ایمبیسڈر کو بھی بٹھا کر بیٹھے ہیں اور اسرائیل کے لیے ایئر اسپیس بھی کھول کر بیٹھے ہیں؟ کیا وہ چیز تھی جنہوں نے مجبور کیا؟ یعنی روز پتا ہے کہ لوگ وہاں پر مارے جا رہے ہیں تو خاموشی کس لیے؟ مطلب آپ کو پتا ہے کہ روز وہاں پر یہ ہو رہا ہے. یہ بہت یعنی دیکھیں یہ جو وائلنس ہوا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وائلنس کے کانسیکوینسز غزہ کے بارڈر سے نکل کر آگے پھیل رہے ہیں. اب وہ شمالی لینڈ تک پہنچ گئے ہیں. یعنی معاملہ صرف غزہ کا تھا، جب یہ شروع ہوا تو صرف غزہ تھا نا، صرف غزہ تھا. آج کیا صرف غزہ ہے؟ نہیں، لیبنان بھی اس میں شامل ہو گیا، اس میں شام بھی آ گیا، اس میں یمن بھی آ گیا، اس میں اب شمالی لینڈ بھی آ گیا. تو جو انسانی المیہ یہاں پر جنم لے چکا ہے اس کے پتہ نہیں کیا کانسیکوینسز آئیں گے، اور جو وائلنس ہوا ہے اس کے آگے جو اثرات ہیں آنے والے کئی سالوں تک اور کس ڈائریکشن کے اندر جب معاملات جائیں گے یہ بہت ہی ہاریفک ہے. اسرائیل نے آج پھر کہا ہے کہ وہ غزہ سے وڈرا نہیں کریں گے، اور ایک اسرائیلی سیٹلر جس کی باقاعدہ ویڈیو، اس نے باقاعدہ اپنی ویڈیو بنوائی اور وہ موجود ہے، ساری دنیا نے دیکھی ہے. ایک فلسطینی جو ویسٹ بینک میں روڈ کنارے پرے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے نماز جب ادا کر رہا ہے، اس نے باقاعدہ اس کے اوپر ٹریکٹر چڑھا دیا اور ویڈیو بنوائی، اس ٹریکٹر اس کے اوپر چڑھا دیا. IDF ریزروسٹ کاٹ آن ویڈیو ڈرائیونگ ٹریکٹر اوور پیلسٹینین پریئنگ آن ویسٹ بینک روڈ ہیرٹس. اس کو 5 دن انہوں نے رکھا ہے ہاؤس اریسٹ میں، آج اس کو جو ریلیز کر دیا. یہ ہو رہا ہے وہاں فلسطینیوں کے ساتھ. تو یہ خبریں کیا ان سب کے ٹیبل کے اوپر نہیں جاتی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو کون سی ایسی چیز ہے جو اتنے سارے ممالک کو کوئی بھی میننگ فل اقدام اٹھانے سے روک رہی ہے؟ الٹا یہ ریزسٹنس کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کون سی سائنس ہے اور یہ کون سی فلسفی اور یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے اور یہ کون سی اسٹریٹجی اور پالیسی ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہ جو ویسٹ کی آخری کالونی ہے، یہ ویسٹ کی آخری کالونی ہے، اس کا فال جو ہے یہ ہیومینٹی کے لیے ایک سکھ کا سانس ثابت ہوگا اور 500 سالہ جو کالونیل دور ہے اس کا آخر کار خاتمہ ہوگا. اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینشنسٹ پالیسیز ان دا ویسٹ بینک جاری رکھے ہوئے، ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے. آج پوپ لیو جو ہیں انہوں نے غزہ کو ریممبر کیا، جو کرسمس کی تقریبات ہو رہی ہیں. پوپ لیو ریممبرز غازہ سفرنگ ان فرسٹ کرسمس ہوملی. تو یعنی جو پوپ کا انسٹیٹیوشن ہے، ویٹیکن ہے، اس نے فلسطین کے لیے پوزیشن لی ہوئی ہے. وہ اسرائیل کو نہیں مانتے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ان کی جو پوزیشن ہے وہ فلسطین کے لیے ہے. اچھا، لیبنان کے حوالے سے خبر یہ ہے، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اسرائیل جو ہے وہ آپریشنز کو بڑھانا چاہتا ہے ود گریٹر امپیکٹ دین دا کرنٹ اسٹرائکس آن حزب اللہ. جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ شدت کے حملے اسرائیل جو ہے وہ لیبنان پر کرنا چاہتا ہے. بہرحال یہ اگلے 2-4 دنوں میں چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی. عراق جو ہے وہ اس وقت فرانس کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا ہے ان سے رفائل جیٹس لینے کے لیے، اور تاکہ اپنی جو ایئر فورس ہے اس کو بڑھا سکے. F-16 عراق کے پاس ہیں لیکن وہ یہ ایڈوانس جیٹس لینا چاہ رہا ہے. اور اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ کیسے کی جائے گی؟ آئل ڈیلیوری کے تھرو. آئل دیں گے، اس کے بدلے میں وہ جیٹس لیں گے. اور 12 ایئر بس جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی اس ڈیل کے اندر جب وہ شامل ہیں. تو نیگوسیشنز جب وہ ہو رہے ہیں، فرانس اور عراق کے آفیشلز کے ایک دوسرے کے وزٹ بھی ہو رہے ہیں.
تو عراق چاہتا ہے کہ وہ اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھائے. تو یہ اچھا ہے ایران کے لیے بھی, یہ اچھا ہے. ایران یعنی اس کو سپورٹ کرے گا کہ عراق اور شام میں جو بھی سٹیبل. یہ بات ذہن میں رکھیں, داعش کے ساتھ کون لڑا ہے؟ داعش کے ساتھ کون لڑا ہے؟ اسرائیل لڑا ہے, امریکہ لڑا ہے. داعش کو کس نے ختم کیا ہے؟ جب وہ بغداد سے تھوڑے سے فاصلے کے پر تھی تو کون پہنچا تھا داعش سے لڑنے کے لیے؟ ایران پہنچا تھا, اور قاسم سلیمانی پہنچے تھے, ٹھیک ہے نا, جب داعش بالکل بغداد سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تھی. تو اس داعش کے فتنے کو ختم کرنے والا جو ایران ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اس وقت سیریا میں جو برانڈڈ رجیم وہ لے کر آئے ہیں, یہ داعشی میں تھی اس وقت, یہ القاعدہ کے اندر ہی گل کھلا رہی تھی. تو اب وہ سوٹ وغیرہ ٹائی شائی پہنا دیے انہوں نے, لیکن پھر بھی ایران کا موقف یہ ہے, باقی ملکوں کا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جیسے تیسے کر کے وہ آ گیا ہے. ایک اور رجیم چینج کرنا کوئی سیریا میں یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے, جس نے آلریڈی اتنی جنگیں دیکھ لی. تو جیسے تیسے ایک بندہ آ گیا ہے, اب وہی اس کو لیڈ کرے اور معاملات کو سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائے. اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اسرائیل. تو سعودی ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ اٹس دا ٹائم کہ صدرن ٹرانزیشنل کونسل جو ہے وہ اپنی ایسکیلیشن ختم کرے, اپنے فورسز کو وڈرا کرے, یہی ان کے لیے بہتر ہے, وگرنہ معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. تو جارڈن نے, ٹرکی نے, مصر نے سعودی عربیہ کے ایفرٹس کو سپورٹ کیا ہے, لیکن سب سے بڑھ کر ایک اور ملک سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, اور وہ ملک کون سا ہے؟ وہ ملک ہے ایران. ایران کے سپریم لیڈر نے سعودی عربیہ کے ایفرٹس کو سپورٹ کیا یمن کے حوالے سے. سٹیبلٹی کی ایفرٹس کو ایران نے سپورٹ کیا. یہ بڑا غیر معمولی ہے, کیونکہ یمن میں جو سر جنگ جاری ہے وہ تو سعودی عربیہ اور ایران کی جو شروع ہوئی تھی, وہ ایران اور سعودی عربیہ میں شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. جو انصار اللہ ہے اس کو ایران سپورٹ کر رہا تھا, اور باقی یہ جو گروپس ہیں جو آپس میں اب لڑ پڑے ہیں, یہ ان کو سعودی عربیہ اور یو اور باقی عرب ورلڈ سپورٹ کر رہے تھے. تو آج ایران نے, ایران کے سپریم لیڈر نے سپورٹ کا جب اعلان کیا, دیٹس امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا. سعودی عربیہ کی ایفرٹس کو انہوں نے کہا کہ زبردست ایفرٹس ہو رہی ہیں اور معاملات کو سٹیبلٹی کی طرف لے کر جانا چاہیے. صومالیہ کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. صومالیہ نے کہا ہے ہماری فرم پوزیشن ہے فلسطینی ریاست کے حوالے سے, فلسطینی ریاست جو وہ بننی چاہیے. صومالی لینڈ جو ہے وہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, اور ہم سے وہ چھینا نہیں جا سکتا, ہم سے وہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ جو ہے اس کے مکمل سپورٹ کرتے ہیں, اور صومالی لینڈ کے اندر کسی غیر ملکی بیس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں. افریقن یونین کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, انہوں نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کو ریجیکٹ کیا ہے, کیونکہ جو صومالیہ ہے, صومالی لینڈ ہے, یہ افریقہ کا کنٹری ہے نا. افریقن یونین ویسے OIC کا ممبر بھی ہے, یعنی بہت سارے افریقہ کے جو ملک ہیں وہ OIC کے ممبر بھی ہیں, کیونکہ وہ مسلم کنٹریز ہیں. تو افریقن یونین نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقات ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ ہوئی ہے, وہ ہیں افریقہ میں امریکہ کے جو ایڈوائزر ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. لیکن یہ بندے بہت خاص ہیں, ایک تو ظاہر ان کا عہدہ بہت امپورٹنٹ ہے, پورے افریقہ کے وہ ایڈوائزر ہیں, پورے کانٹیننٹ, تو بڑا اہم ترین عہدہ ہے. لیکن وہ خود بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. یہ لیبنیز امریکن ہیں, لیکن ٹرمپ صاحب کے سمدھی بھی ہیں. ان کا نام ہے مسعد بلوس. تو یہ جو ہے ان کے بیٹے کی شادی ٹرمپ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ ایک بہت کلوز فیملی ریلیشن بھی ان کا ٹرمپ کے ساتھ ہے, اور ان کا تعلق لیبنن سے ہے, یعنی مڈل ایسٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور اس وقت افریقہ کے اندر موجود ہیں. ویسے بھی مڈل ایسٹ کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں ان کا بھی کافی رول ہوتا ہے, لیکن اوورآل یہ افریقہ کو دیکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ صومالی لینڈ کے معاملے کے اوپر ٹرکی کے فارن منسٹر کی جب ملاقات ہوئی ہے, اور اسرائیل کی اس ریکگنیشن کو جب ڈسکس کیا گیا. تو ویسے یہ بڑے لو پروفائل رہتے ہیں, زیادہ میڈیا پر سامنے نہیں آتے, لیکن بہت یہ انفلوئنشل ہیں. اچھا, ایک اور اب دلچسپ چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے کہ ایران پر حملے کے لیے کیا وہی پرانی پلے بک استعمال ہو رہی ہے, کیونکہ خبریں پھر چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل میں, نتنیاہو اور ٹرمپ میں جو ہے وہ ایک کشیدگی ہو گئی ہے, اختلافات ہو گئے ہیں. یہ پھر خبریں جو ہے چلنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیے, از US فیکنگ, یعنی ایک فیک کر رہا ہے, ایک رفٹ, ایک جھگڑا ود اسرائیلی رجیم ٹو انیبل نیو اٹیکس آن ایران. ایک فیک جھگڑا کریٹ کرنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایران پر حملہ جو کیا جا سکے. اب یہ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ نتنیاہو کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے, اور وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے امریکہ کے اندر, امریکہ کی گورنمنٹ کے اندر. نتنیاہو کی جو سپورٹ ہے ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر جو فگرز ہیں انہوں نے ختم کر دی ہے, جس میں JD وینس, مارکو روبیو, سٹیو وٹکاف اور سوسی وائلز جو چیف آف سٹاف ہیں, اور جیرڈ کشنر.
یہ اب نیتنیاہو کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ امریکن میڈیا کی خبر ہے. اور مارکو روبیو بہت بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا, اس نے بھی نیتنیاہو کی سپورٹ ختم کر دی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے نیتنیاہو کے ساتھ, کیونکہ غزہ میں جو نیگوسیشنز ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, نیکسٹ فیز کی طرف معاملات نہیں جا رہے ہیں. اور واشنگٹن میں کنسرن ہے کہ اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکل سروائیول کے لیے اس کو روک رہی ہے. تو یہی خبریں تو اس وقت بھی چل رہی تھی, مئی کے اندر اسی طرح کی خبریں تھی. یہ سمجھ میں نہیں آتا, یعنی مارکو روبیو بھی نیتنیاہو کے خلاف ہو گیا ہے, اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی نیتنیاہو کے خلاف ہو گئے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سو یو ایس ریپیٹڈ ٹرک آف فیکنگ رفٹ ود اسرائیلی ٹو پریلوڈ این اٹیک. تو یہ کیا وہ اولڈ پلے بک ہے جو پہلے بھی دہرائی گئی اس وقت, بعد میں ٹرمپ اور نیتنیاہو دونوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ تو ہم نے ایران کو ڈیسیو کیا ہے. کتنے فخریہ انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم تو جھوٹ بولتے رہے, بڑے فخریہ انداز کے اندر انہوں نے کہا کیسے ہم نے خبریں چلوائیں کہ ہمیں جھگڑا ہو گیا, حالانکہ ہم مکمل رابطے میں تھے. تو بہرحال یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ دوبارہ ایک بار پھر, لیکن اگین جس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں خود امریکہ کے اندر, اس راستے پر چلتے چلتے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سچی مچی ایسا ہو جائے گا, اختلافات اس لیول پر پہنچ جائیں گے, ایک دن وہ آئے گا. ابھی وہ دن نہیں آیا. تو پیٹی ہیجسن نے وارن کیا ہے کہ نائجیریا پر مزید حملے جب ہو سکتے ہیں تو ہوں گے. ایک ایئر اسٹرائک کرنا ان کا مقصد نہیں تھا وہاں پر. ایک دیکھیں نائجیریا کے حوالے سے گریٹ گیم کیا ہے, پہلے ہم نے ڈائمینشن ڈسکس کی ہیں, چائنا وہاں پر موجود ہے, لیکن سب سے ایک اور امپورٹنٹ ڈائمینشن جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی, آئل. نائجیریا دنیا کے بڑے ممالک میں جہاں پر آئل ہے, اوپیک کا وہ ممبر ہے, آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی جو کارپوریشن ہے, کاؤنسل ہے, اس کا وہ ممبر ہے. سو نائجیریا میں آئل ہے اور نائجیریا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے. نائجیریا میں چائنا کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو گریٹ گیم کی وجہ سے, یعنی نائجیریا بھی ابھی جو ایک ویسٹرن میڈیا نے لکھا کہ نائجیریا جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان نیو بیٹل گراؤنڈ بن رہا ہے. تو جو ہم رپورٹ کر رہے تھے پچھلے مہینوں میں کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ میدان جنگ بنیں گے, دو ہاتھیوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, کولڈ وار شروع ہو چکی ہے آفیشلی, اگر ڈکلیئر نہیں بھی کیا گیا تو دو ہاتھیوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں ہاتھی لڑتے ہیں تو گھاس اس میں جو وہ پس جاتا ہے. تو یہی کچھ انفارچونیٹلی پچھلی کولڈ وار میں بھی ہوا, سوویت یونین اور امریکہ لڑ رہے تھے, کتنے ملک تباہ ہو گئے, اور ابھی کچھ انفارچونیٹ ایسا ہو رہا ہے. چائنا کی انٹینشن نہ اڈے بنانے کی ہے نہ کوئی جنگیں لڑنے کی ہے, لیکن اب آپ دیکھیں نائجیریا میں چائنا نے $21 بلین کی انویسٹمنٹ کی, امریکہ نے حملہ کر دیا, اور کس نام کے اوپر, داعش کے نام کے اوپر. مطلب آپ ذرا اندازہ کریں. تو انفارچونیٹلی نائجیریا کا آئل اور نائجیریا کی ترقی وہ ایک جنگ کی طرف جب وہ لے کر جا رہی ہے انفارچونیٹلی. تو امریکہ کا جو پیس ڈیفینیشن ہے وہ ایئر سٹرائکس ہے, چائنا کی پیس ڈیفینیشن جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں. تو ادھر امریکہ کا جواب آیا ہے جو چائنا نے سینکشنز لگائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتے ہیں چائنا کی ریٹیلیشن, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنا اپنا ملٹری, ڈپلومیٹک اور اکنامک پریشر جو ہے وہ تائیوان کے اوپر ختم کرے, یہ امریکہ کہہ رہا ہے. اچھا, امریکہ تائیوان کو نہیں مانتا, امریکہ چائنا کو مانتا ہے, پھر تائیوان کو اسلحہ کس لیے دیتا ہے؟ کیسے جی بات ہے, امریکہ چائنا کو مانتا ہے, تائیوان کو نہیں مانتا. امریکہ تائیوان کو چائنا کا حصہ مانتا ہے, لیکن پھر بھی تائیوان کو اسلحہ دیتا ہے. تو ادھر زیلنسکی کی ملاقات جب ہونے جا رہی ہے, لیکن رشیا کے شدید تر حملے, یہ جو جنگ ہے نا, یہ یورپ کی بہت بڑی یعنی ایک ڈیزاسٹرس پالیسی تھی. یوکرین یورپ کا ملک اور کرسچن کنٹری تباہ و برباد ہو گیا, اور بہت یعنی ایک لا حاصل جنگ تھی. اب رشیا نے وائڈ رینجنگ اٹیکس کیے ہیں, انرجی انفراسٹرکچر کو کیپٹل میں نشانہ بنایا ہے, اور اس میں ہائپرسونک میزلز ہیں, اسکندر میزلز ہیں, کیلیبر کروز میزلز ہیں, یہ سارے انہوں نے فائر کیے ہیں. جو کیو ہے وہ اس میں بجلی غائب ہو گئی ہے. رشین بیراج کلز ون اینڈ لیو کیو وداؤٹ پاور بیفور یوکرین یو ایس ٹاکس. اچھا, اب آخری بات یہ ہے کہ جان تو سب, ایک بھی جان جو ہے بہت قیمتی ہے. رشیا نے اتنے میزائل داغے ہیں, اتنے ڈرونز داغے ہیں, ایک شخص صرف مارا گیا, ٹھیک ہے, یعنی اتنے میزائل, اتنے ڈرونز, ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں, صرف ایک بھی نہیں ہونی چاہیے, جنگیں ہونی نہیں چاہیے. لیکن ذرا اس کو کمپیریزن تو کریں غزہ کے ساتھ, جہاں پر اسرائیل ویسٹرن سویلائزیشن کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے, جہاں پر اس نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے اور لاکھوں کو زخمی کر دیا ہے. وہاں رشیا وہاں سے میزائل اور ڈرونز فائر کر رہا ہے اتنی پرسیژن کے ساتھ کہ وہ صرف ان ٹارگٹس پر جا کر ہٹ کر رہے ہیں. انرجی ہے یا ملٹری ہے, جو بھی ہے, ہلاکت صرف ایک ہو رہی ہے. اگر رشیا نے بھی یہاں پر یہی پاتھ لیا ہوتا سویلینز کو مارنے کا, رشیا کبھی یہاں پر فاتح نہ ہوتا. تو بہرحال یہ جو اسرائیل کا فینومنا ہے نا ناظرین, یہ کوئی معمولی فینومنا نہیں ہے, یہ ہماری ہسٹری کا, یعنی ہسٹری جڑی ہوئی ہے
اس سارے معاملے کے ساتھ. تو جو فال آف دس اینٹی ہے وہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ ہوگا. اور اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کا ظلم اگر پھر بھی جاری رہا تو پھر سب کا سانس بند ہونے جا رہا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر بارڈر پر پہنچ رہا ہے تو سب کا سانس بند ہونے جا رہا ہے. یعنی وہ اس طرح سے سب کو انسرکل کر رہا ہے, کہیں جنگیں, کہیں رجیم چینج, کہیں کچھ وہ یہ سارا کچھ کرنے جا رہا ہے. یعنی دنیا کے لیے پھر کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.